अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नज़म सराय के तवस्सुत से पहली पॉडकास्ट लेके हम हाज़िर खिदमत हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब तालिब अंसारी साहब। तालिब अंसारी साहब पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और हाल ही में पीएफ से रिटायर हुए हैं। अदबी दुनिया के हवाले से ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बेशतर रसाइल में इनका कलाम छपता रहा है और इनकी एक किताब हवाओं को मुबारक हो मंज़र आम पे आ चुकी है और दूसरी किताब ज़ेर इशाअत है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से हैं। आप कहिए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तालिब साहब, एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि हम देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो एक ख़ास किस्म का एक इन्हितात का शिकार हैं। और ऐसी क्या ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है गैर मुस्लिमों के पास जो वो हर शोबे में मुसलमानों से आगे हैं? अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, वो भी मुसलमानों के पास है। मादनी ज़खायर की बात करें, मटेरियल रिसोर्स की बात करें, नेचुरल रिसोर्स की बात करें, हर एक के अंदर मुसलमान ममालिक ख़ुद कफ़ील हैं। सऊदी अरब की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो उसके पास तेल के ज़खायर हैं। ईरान बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है जिसके पास एटमी पावर है। तो इन सारे के सारे रिसोर्स होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों की इनतात की और इस फीबलनेस की बेसिक वजह क्या है? देखिए, आपका सवाल हर ज़ी शऊर मुसलमान के दिमाग में ज़रूर पैदा होता है कि तमाम तर वसाइल के बावजूद मुसलमान इन्हतात का शिकार क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया पर आप नज़र दौड़ाइए तो आपको दुनिया के नक्शे में कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नज़र नहीं आएगा जो दुनियावी तौर पर तरक्की याफ्ता हो। आपके सवाल का जवाब वैसे तो एक फ़िक्रे में दिया जा सकता है कि मुसलमानों के इन्हतात की बुनियादी वजह साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी की बुनियाद पर है। कहते हैं कि बड़ा ज़ालिम था वो शख्स जिसने मुसलमानों की जामियात से, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी से साइंस को ख़ारिज किया था। एक ज़माना था जब साइंस और मज़हब का आपस में टकराव पैदा कर दिया गया और गलत तरीक़े से पैदा कर दिया गया, जबकि साइंस और मज़हब का आपस में कोई टकराव है ही नहीं। मज़हब आपके समाजियात का, अखलाकियात का और आपके मामलात के सुधार का नाम है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी फितरत के क़वानीन की दरियाफ़्त का नाम है। ये दोनों चीज़ें आपस में मुतनाक़िज़ कैसे हो सकती हैं? लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों ने हमेशा तब्दीली से इनकार किया और साइंस और टेक्नोलॉजी से इनकार किया। मुझे याद है, शायद किसी किताब में मैंने पढ़ा था, शायद सिब्त हसन की किताब थी, उसमें ये पढ़ा था कि अकबर बादशाह से जब पुर्तगालियों ने कहा कि हम लाहौर में छापाखाना लगाना चाहते हैं, इस तरह इल्म जो है वो किताबें बड़ी सस्ती छप जाएंगी और इल्म जो है वामन नास तक आएगा। तो अकबर बादशाह ने, जो कि हालांकि अकबर बादशाह बहुत ज़ीरक आदमी था और दानिशमंद बादशाहों में शुमार किया जाता है और उसने हिंदुस्तान पर बड़ी मजबूत हुकूमत की है, उसने भी पुर्तगालियों को टक्कर सा जवाब दिया था कि साहब, आपके छापा खाने मेरे खुशनवीसों की खुशखतरी का मुकाबला नहीं कर सकते, और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे खुशनवीसों की रोज़ी मारी जाएगी। इस तरह आप देखिए कि इस फैसले से किस कदर इन्हतात हुआ है कि किताबें नहीं छप सकी, इल्म जो है वो अवामुन्नास तक नहीं आ सका, वज़रा और उमरा तक महदूद रहा। तो इस तरीके से जो इल्म है, इल्म जो है वो एक जगह महदूद होकर रह गया ना, मतलब ये कि वो उसकी वसअत जो है वो नहीं रही। दूसरी ये कि मुसलमानों ने कभी साइंस और टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोई ऐसी काबिल कदर कोशिश नहीं की। दुनिया में तरक्की के जो ज़राए हैं बुनियादी तौर पर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। एक, आपके पास अफरादी क़ुव्वत कितनी है, कैसी है। दूसरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तीसरी बात होती है आपके पास मादनी दौलत कितनी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को बुरुए कार ला के, तो आप दुनिया में तरक्की करेंगे। कायनात के तकवीनी निज़ाम में जब तक आप क़वानीन फ़ितरत को नहीं समझेंगे और उनको मुसख्खर नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप दुनियावी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि देखें, जापान के पास मादनी दौलत नहीं है। जापान ने अपने लोगों को, अपनी अफरादी क़ुव्वत को इस हसन तरीक़े से इस्तेमाल किया कि उसने अपने किसी बूढ़े को भी बेकार बैठने नहीं दिया। ये अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करना, ये भी साइंस है, ये भी टेक्नोलॉजी है।
آپ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، کون سا شخص کس حد تک کام کر سکتا ہے اور کون سا کام کس کام میں دلچسپی رکھ سکتا ہے، یہ پوری سائنس ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے ہی نہیں اور کہیں گے کہ بس جو شخص جیسے چاہے کام کر لے، ٹھیک ہے، مزدور دہاڑی لگا رہا ہے لگاتا رہے، یا کوئی اور کام جو کرنا چاہتا ہے کرتا رہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ مائیں اپنے چاہتی ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ضرور بنے، چاہے اس کے اندر وہ ایپٹیچیوڈ یا وہ صلاحیت موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو متمدن لوگ ہیں، جو متمدن اقوام ہیں، جنہوں نے انسانی نفسیات پر ریسرچ کی ہے، اس کی سائنس کو سمجھا ہے، اور انہوں نے اپنی افرادی قوت کا بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور آج جاپان کو دیکھیے آپ کتنا ترقی یافتہ ہے۔ طارق صاحب، یہ ہمارا بیہیویئر اس طرح کا کیوں ہے؟ لائک جیسے آپ نے اکبر بادشاہ کی ایگزامپل دی اور ایک اس واقعے کو کوٹ کیا کہ چھاپا خان نہیں لگنے دیا گیا تھا، تو ہماری یہ سوچ کیوں ہے؟ سوچ کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، یا مطلب واٹ از دا نیڈ آف دا آر؟ دیکھیے، یہ دنیا بھر کے اقوام میں یہ پہلے رہا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ مسلمانوں کی زندگی میں یہ منزل بڑی کٹھن آئی ہے کہ ہم نے بدلتے حالات کا ساتھ نہیں دیا، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم بڑی اعلیٰ ترین قوم ہیں، اور اس وقت بھی اعلیٰ ترین قوم رہیں گے جب تک چاہے ہم قوانین فطرت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، قرآن پر عمل کریں چاہے نہ کریں، چونکہ امت محمدیہ میں ہیں لہٰذا ہم اعلیٰ ترین قوم ہیں۔ یہ اس زوم سے نکل جانا چاہیے۔ امت محمدیہ آپ تبھی کہلائیں گے جب آپ مکمل طور پر قرآن کو سمجھیں گے، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے قوانین فطرت کو تسخیر کریں گے، اور دنیاوی طور پر بھی ترقی کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بھی دنیا کو پہلے رکھا ہے، دنیا کو پہلے رکھا ہے۔ حالانکہ دنیا جو ہے وہ ادنا ترین چیز ہے، اس پر زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، تاہم اتنی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسری اقوام کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں۔ ان سے دنیاوی ترقی کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ رجحان پیدا ہو گیا ایک بدقسمتی سے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ لائق نفرین ہے، جس سے نفرت کی جائے، جس میں جیسے وہ ہمارے ہاں ایک مشرا کہا جاتا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم غلط لیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایسی نہیں جس میں آپ اتنا دل لگا لیں کہ اس دل لگانے کی وجہ سے آپ لوٹ کھسوٹ میں شریک ہو جائیں اور آپ دوسروں کے حق مارنے لگ جائیں۔ اتنا دل نہیں لگانا چاہیے۔ باقی دنیاوی ترقی جو ہے وہ مسلمان کا حق ہے، اور مسلمان کا ایک یوں سمجھیے کہ مسلمان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کو بہرحال مسلمانوں کا ایک اولین فریضہ قرار دیا گیا ہے، مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر بھی۔ بدقسمتی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید یہ مذہب کے مخالف ہے اور ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر جب یہ نقطہ اور یہ تصور مسلمانوں کے ہاں راسخ ہو گیا، اس دن سے سمجھیے کہ مسلمانوں کا انحطاط شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے کسی بھی قسم کی دنیاوی ترقی سے منہ موڑ لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے، بر صغیر میں آئے، تو علماء نے ان کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب شکست ہو گئی تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنی اور انگریزوں کا ساتھ نہیں دینا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیچھے ہو گئے۔ آپ نے انگریزی تعلیم نہیں حاصل کی، آپ نے ٹیکنالوجی کو اپنی اپنایا اور سائنس کی طرف سے آپ نے منہ موڑ لیا، تو نتیجہ انحطاط کی صورت میں نکلنا تھا۔ سلطنت مغلیہ کا جو زوال ہے وہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، یوں ہی نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ اس سطح پر نہیں رہے جس سطح پر آپ کو ہونا چاہیے تھا، لہٰذا انگریز غالب آ گئے۔ انگریز غالب نہ آتے تو کوئی اور قوم غالب آتی۔ آپ پر تو پرتگالی بھی یہاں پر آ رہے تھے، فرانسیسیوں کی بھی خواہش تھی کہ بر صغیر پر قبضہ کیا جائے، لہذا انگریز نہ کرتے فرانسیسی کر لیتے، کیونکہ آپ کا معاشرہ بیمار معاشرہ ہو گیا تھا۔ اور بیمار معاشرہ میرے نزدیک وہ معاشرہ ہوتا ہے جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، جس پہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، اور آپ ایک شتر بے مہار کی طرح
زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے، دنیاوی ترقی کی بات کی جائے تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے، جیسے جابر بن حیان ہے، ابو علی سینا ہے۔ تو لیبس کہاں پہ آیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہم گلوریس پیریڈ دیکھ رہے تھے، جب ہم گلوریس پیریڈ سے گزر رہے تھے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور ان سارے علوم کے اندر ماہر تھے اور بہت سارے علوم کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، تو لیبس کہاں پہ آیا کہ ہم کیوں اس ٹریک سے ری ٹریک ہو گئے؟ دیکھیے جتنے بھی یہ آپ نے نام گنوائے ہیں، میں ان میں اور اضافہ کر لیتا ہوں۔ ابن الحسم ہے، جابر بن حیان ہے، ابو علی سینا ہے، الخوارزمی ہے، البیرونی ہے، فارابی وغیرہ ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جنہوں نے بڑی تحقیق کی۔ ابن مسکویا ہیں جنہوں نے ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ بھی اس کو بھی پیش کیا تھا اپنے انداز میں، یعنی کہ ریولوشن کے نظریے کو، ارتقاء کے نظریے کو پیش کیا تھا۔ لیکن ان کا زمانہ جو ہے وہ بہت مختصر زمانہ ہے، کوئی بہت زیادہ زمانہ، میرے خیال میں یہ 200 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد جب یہ مسلمان بادشاہتوں نے رنگ رلیوں میں پڑ گئے، اور ایک کارل مارکس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ خود کفالت بسا اوقات کسی قوم کی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ مسلمان اصل میں اپنی خود کفالت کے ایک ایسے زرعی دور سے گزرے جہاں پر پھر ان کو آگے بڑھنے کی جو حوصلہ تھا یا امنگیں تھی وہ کمزور پڑتی چلی گئی۔ وہ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، جس میں کہا شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، نہیں ایسے ہی کچھ ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ جب آپ طاؤس و رباب میں پڑ جاتے ہیں خود کفالت کی وجہ سے، تو آپ میں آگے بڑھنے کی یا مزید ترقی کی جو امنگیں ہیں وہ دم توڑنے لگتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو ایک وزیر نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک ناشپاتی نکال کے آگے سامنے میز پر رکھ دی۔ تو سب لوگوں نے حیران ہو کے کہا کہ اتنی بڑی ناشپاتی، اتنی لذیذ خوبصورت ناشپاتی یہ کہاں سے آئی؟ یہ فلانے جزیرے پر سے آئی ہے۔ تو سب بیک زبان ہو کے بولے تو کیوں نہ جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے۔ کیا بات ہے کہ ویسی ناشپاتی وہاں موجود نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کے ہاں خون برس رہا تھا، یعنی کہ انہوں نے وہ علاقے فتح کر لیے تھے جن میں زراعت بہت اچھی ہوتی تھی، خراج خوب سمٹ کے بغداد کی دارالسلطنت میں پہنچ رہا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے کیا کہ دریائے دجلہ کے کنارے بجرے دوڑا دیے، ان میں جناب عیاشیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے وہ یہاں سے کمزور پڑنا شروع ہوئی، اور نتیجتاً تمام سلطنتوں کا زوال شروع ہو گیا، اور سلطنت عثمانیہ بھی گئی، سلطنت مغلیہ بھی گئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیے، ایک ہنگامہ خیز قسم کی جو ہے نا ہنگامہ، جس میں قتل و غارت بہت زیادہ ہے، خون ریزی بہت زیادہ ہے، اس طرح کی تاریخ ہماری مرتب ہونے لگی۔ تو میں تو آپ کے سوال کو صرف اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اس نے ترقی کی ہے تکوینی نظام کو سمجھ کر کے اور اس پر عمل کر کے۔ جو قوم صرف اور صرف خانقاہوں پہ بیٹھ کر کے بھنگ کے سوٹے پی کر کے اور کیا چرس کے سوٹے لگا کر کے سمجھتی ہے کہ وہ دنیاوی طور پر ترقی کر جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ ہاں اگر جس روز ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا لیا اس روز ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پانی کو جو ہے نا یہ کہتے ہیں یہ ہائیڈروجن اور گیس سے بنا، آپ بچوں کو پڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن اور گیس میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ اگر وہ ایک خاص نسبت کے ساتھ مل جائیں تو پانی وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن پانی کن گیسوں سے وجود میں آیا یہ تو آپ کو دریافت کرنا پڑے گا، اور تبھی آپ ترقی کریں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کیے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ آج اگلا زمانہ تو ویسے بھی بہت اس حوالے سے بہت شدید زمانہ آ رہا ہے، ورنہ تو دیکھیں ابھی بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے جو ہے 100 سال پیچھے ہیں یا اتنے سال پیچھے ہیں، جو بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں میڈیا پر، وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سماج کو بھی سدھارا ہے، اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے،
نیشنلزم کو بھی فروغ دیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کی ہے. یعنی انہوں نے اپنے اداروں کو اس طرح مستحکم کیا ہے، ہر چیز کو مستحکم کیا ہے اور سائنسی بنیادوں پر کیا ہے. کوئی تخیلات کی بنیاد پر نہیں کیا کہ اگر اچھا یوں کر لیں گے تو یوں ہو جائے گا، یہ تخیل ہے. نہیں، آپ نے بلکہ تمام چیزوں کو سائنس کی روشنی میں پرکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. ہر چیز کی ایک سائنس ہوتی ہے. جیسے بچوں کو پڑھانے کا عمل ہے، آپ یہ دیکھیں بچوں کو تربیت دینے کے عمل میں بھی پوری سائنس، اس کے ساتھ بھی سائنس وابستہ ہے. جب تک آپ بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے، بچے کے لرننگ کے طریقہ کار کو نہیں سمجھیں گے، ایپٹیچیوڈ کو نہیں سمجھیں گے کہ اس کا رجحان کس طرف کو ہے اس بچے کا، تو آپ اس بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکیں گے. یہ بھی پوری سائنس ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں نالائق ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، انجینئر پیدا ہوتے ہیں، نالائق انجینئر پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ بچہ جو انجینئر بنا ہے اس کا بنیادی رجحان انجینئرنگ کی طرف ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے اسے انجینئر بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سائنس میں جب تک ترقی نہیں کریں گے. سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بلکہ اللہ کی پہچان ہے. یہ جتنی بھی ہم دریافتیں کرتے ہیں، اکتشافات ہوتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، کیا اس سے ہم غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ بلکہ ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے. آپ اپنی گلیکسیز کو دیکھیے، اس پر بلینز اینڈ بلینز گلیکسیز ہیں کائنات کے اندر. ان کا علم حاصل کیجئے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ڈر کے مارے، خوف کے مارے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی آپ پر ظاہر ہو جائے گی. تو سائنس بری چیز نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی بری چیز ہے. اس چیز کو اپنائے بغیر مسلمان ترقی ہرگز نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے اپنے سوال میں ایک سعودی عرب کی مثال دی تھی کہ اس کے پاس کتنی معدنیات ہے، تیل کی معدنیات. دیکھیں تیل کی معدنیات کا بیشتر حصہ تو یورپی اقوام کھا جاتی ہیں، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس. وہ نکال ہی نہیں سکتے تیل، مزید کنویں نہیں لگا سکتے. ان کے پاس کوئی لگ ہی نہیں ہے کنویں لگانے کی. اس کی ریفائنریز کا ان کو تجربہ نہیں ہے، نہ ریفائنریز کو وہ سمجھتے ہیں کہ تیل کی ریفائنریز کیسے کام کرتی ہیں. اس پر سارے یورپین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری کی بنیاد پر آپ اپنی معدنی دولت کو اپنے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ آپ تو عیاشی کریں گے صرف، آپ کچھ نہیں، اپنی دولت پر ترقی نہیں کر سکتے. طالب صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج. ایز اے کنکلوژن، مسلمانوں کے انحطاط کی جو بیسک وجہ ہے وہ آپ کے مطابق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے عدم دلچسپی ہے. کیونکہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے دور ہیں، اس لیے ہماری زبوں حالی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہیں. انشاءاللہ مزید آنے والے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. بہت شکریہ. اور ناظرین کا بھی شکریہ، اور نظم سرائے کے تمام سبسکرائبرز کا شکریہ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.